तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रूहानी मुसाफिरों, रूहानी सफ़र के साथियों, आज की ये वीडियो कुरान मजीद के दिल पर है। एक ऐसी सूरत पर जो दुआ भी है, दवा भी है, नूर भी है और निजात भी। दुआ भी है, दवा भी है, नूर भी है और निजात भी, और कुरान पाक का मौखज़ भी और दिल भी। आज हम बात कर रहे हैं सूरह फातिहा, जिसे अल्लाह ने खुद फरमाया, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम की है। ये कोई आम सूरत नहीं, ये अल्लाह से बराह रास्त मुकालमा है और कुरान पाक, कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा हो रही है। ये सूरह फातिहा सिर्फ 7 आयात नहीं, ये 7 ख़जाने हैं। सूरह फातिहा को कहा जाता है उम्मुल किताब, सबा मिसानी, शिफा, नूर, दुआ और पूरा कुरान। ये वो सूरत है जो हर नमाज में फ़र्ज़ है। सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज मुमकिन ही नहीं, नमाज हो ही नहीं सकती। दुरूद पाक के बगैर नमाज नहीं होती और सूरह फातिहा के बगैर भी नमाज नहीं होती। और इसके अलावा आप जो है वो कोई भी तस्बीह पढ़ सकते हैं, अफजल ज़िक्र कर सकते हैं, सूरत कोई भी मिला दें, लेकिन सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं हो सकती। हर नमाज में फ़र्ज़ है, हर दुआ का आगाज़ है, हर मुश्किल का हल है। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा को समझ कर पढ़ ले तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये परेशानी, ये दुनिया की ज़िंदगी, ये सब कुछ बेमानी हो जाएगा, कोई परेशानी रहेगी नहीं। सूरह फातिहा और बंदे का अल्लाह से रिश्ता क्या है? जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। ये वो मकाम है जहां बंदा जमीन पर होता है और बात आसमानों में सुनी जाती है। तो आज के इंसान का मसला क्या है? आज इंसान कहता है दुआएं कबूल नहीं होती, दिल को सुकून नहीं मिलता, वक्त में बरकत नहीं रही, उम्र में बरकत नहीं रही, रिस्क में बरकत नहीं रही, बीमारियां ख़त्म नहीं होती। लेकिन असल मसला यह है, हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं मगर दिल से नहीं पढ़ते, हाजिर दिल नहीं होते, उस वक्त मौजूद नहीं होते, हमारा दिमाग कहीं और होता है, लेकिन हम पढ़ रहे होते हैं, जुबान से पढ़ रहे होते हैं। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया उस दिल, तस्बीह दा की फिर ना हो। मैं मौलवी नहीं, मैं अलामा नहीं, मैं कारी नहीं, मैं तो दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, गदा हूँ। उनसे है निस्बत मेरी तो मैं शाह हूँ, मैं शाहकार हूँ, मैं बादशाह हूँ। उनसे निस्बत नहीं तो मैं एक खाक का ज़र्रा हूँ, कुछ भी नहीं। मुर्शिद साईं सरकार कहते हैं मुझे उनकी निस्बत की वजह से।
جب دل شامل ہو جائے تو سورہ فاتحہ قسمت بدل دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ تمام زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں اور لکھنا شروع کر دیں، جتنا پانی ہے، سمندر ہے، سیاہی بن جائے تو تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، وہ بھی تصوف اور روحانیت کا طالب علم ہوں۔ سورہ فاتحہ بیماری میں شفا، تنگ دستی میں کشادگی، خوف میں امن، رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور آپ کی تمام پریشانیوں کے حل کا ذریعہ ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ کو یقین سے پکڑ لیا اسے کسی در پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورہ فاتحہ اور شفا یہ کوئی قصہ نہیں، حقیقت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلے کے سردار کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ شفا ہے؟ یہ سورت جسم اور روح دونوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا سورہ فاتحہ کا جو خالص جو روحانی وظیفہ ہے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے۔ شادی نہیں ہو رہی، بندش ہے، جادو ہے، پریشانی ہے، رزق بند ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، فجر کی نماز کے بعد یا تہجد ٹائم فجر کی نماز سے پہلے یا رات کو سونے سے پہلے، خاص طور پر جمعرات کی رات جو شب جمعہ ہے اس میں، ورنہ روزانہ کر سکتے ہیں، باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے اور ہر مرتبہ دل میں اپنی حاجت رکھنی ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، جو دعا کریں گے پوری ہو جائے گی، ہر دعا پوری ہو جائے گی، جو بھی دعا مانگیں گے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کسی بھی وقت، بہتر ہے تہجد کے ٹائم پڑھ لیں، رات کو جب پوری دنیا سوئی ہو اور صرف آپ جاگ رہے ہوں اور اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہوں، اور یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ 41 میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ آپ نے 41 دن کرنا ہے عمل۔ 21 دن بھی کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ 41 دن کریں، پھر آپ دیکھیے گا کیسے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ بند راستے کھل جائیں گے، ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ جو آپ سوچتے ہیں نا آپ کے مائنڈ بیریئر میں، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے کچھ بھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ مائنڈ بیریئر ہمارا ہے، انسانوں کا سیٹ کیا ہوا، اللہ رب العزت کا نہیں۔ اس کی تو فضیلت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا کن فیکون، جس کام کے کرنے کا ارادہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا۔ کن، ایک کن کی بات ہے بس، جتنی شدید پریشانی ہو، رکی ہوئی تقدیر ہو۔ یہ میں بتاتا ہوں کہ قسمت وہ نہیں جو لکھی ہوئی ہے، دعا سے تقدیر بن جاتی ہے۔ دعا اور تدبیر قسمت کو تقدیر بنا دیتی ہے، آپ کے تمام مسائل پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سالوں سے مسئلہ اٹکا ہوا ہے، چاہے ہر دروازہ بند لگے گا، ٹھیک ہے، دل مایوس ہو چکا ہے، تو بس یہی پڑھ لیں۔ اور اگر کرنا ہے تو اس طرح کریں، 2 نفل حاجت پڑھ لیں، لیٹ نائٹ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، وہ تہجد پڑھ لیں، 2 نفل حاجت پڑھ لیں، اس وقت یہی عمل کر لیں اور سجدے میں جا کر خاموش دعا کرنی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ بندے کو ٹوٹتے دل میں سنتا ہے۔ نظر باد ہو، جادو ہو، حسد ہو، اس کے لیے دیکھ لیں، 1 گلاس پانی لیں، اس پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پانی پر دم کریں، پئیں، ٹھیک ہے، اور سر پر جسم پر مل لیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی بری نظر ہوگی ختم ہو جائے گی۔ رزق میں برکت کے لیے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، رزق آتا ہے ٹکتا نہیں، برکت نہیں ہے، تو پھر یہی عمل کر لیں۔
فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد 41 مرتبہ ہی یا واسعو یا رازقو یا اللہ، یا واسعو یا رازقو یا رزاقو پڑھ لیں، یا اللہ پڑھ لیں۔ دعا کر لیں اللہ جس طرح تو نے سورہ فاتحہ کو وسعت دی، میرے رزق میں بھی وسعت عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو صدقہ ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے، جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو دیکھیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے نا صدقہ۔ اسی طرح جو وظیفہ ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ صدقہ سورہ فاتحہ کے ساتھ صدقہ کریں گے تو اس کا اثر کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں جب دعا اور صدقہ جب اکٹھے ہو جائیں تو قضا بھی ٹل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاص صدقہ کیا ہے آپ کے لیے؟ جو سورہ فاتحہ کے بعد اس کا ہدیہ ہے صدقہ کے، میٹھا، کسی کو میٹھا کچھ کھلا دیں، کھیر کھلا دیں، ٹھیک ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دیں، روٹی کھلا دیں، یا پانی پلا دیں، پانی ہی پلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ دینے سے پہلے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، نیت کر لیں یا اللہ یہ صدقہ میری مشکل کے بدلے ہے، صدقہ خاموشی سے دیں، ٹھیک ہے۔ دعا کریں کہ یا اللہ یہ صدقہ میری مشکل کے بدلے میں دے رہا ہوں، میری مشکل ختم کر دیں۔ صدقہ خاموشی سے دیں، اللہ شور کے بغیر قبول کرتا ہے۔ اور خواتین کے لیے بتا رہا ہوں خاص روحانی میں، اولاد نہیں ہے جن خواتین، رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتے نہیں ہو رہے، شوہر سخت ہے، لڑتا ہے، بد زبان ہے، لڑتا ہے، ٹھیک ہے، مارتا ہے، جھگڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، تو آپ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول وقت 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر دعا کریں کہ یا اللہ میرے شوہر کا دل نرم کر دے، رشتوں میں پریشانی ہے، اچھا رشتہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وظیفے کے ساتھ نماز لازم ہے، حرام سے پرہیز کرنا، کچھ نہیں، حلال رزق ہو، دل صاف ہو، زبان سچی ہو۔ یاد رکھیں سورہ فاتحہ لفظوں سے نہیں یقین سے کام کرتی ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس دل میں درد ہے دور کر دے، جس گھر میں تنگی ہے ختم کر دے، اور جس پر نظر ہے حفاظت فرما، جس کی دعا رکی ہوئی ہے اے میرے رب العزت قبول فرما لے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہو رہے بچیوں کے ان کے رشتے ہو جائیں، یا اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کا وہ یقین عطا فرما جو پہاڑ ہلا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے، الہی آمین۔